अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाजरीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद सरवर मीर आपके सामने फिर से पेश खिदमत हूँ, लेकर आपका मनपसंद प्रोग्राम खौफ, क्या सच क्या झूठ। खौफ क्या है? हमने पिछले कई एपिसोड्स में इसका ज़िक्र किया है। आपके कई सवालात आए, हमने उनका जवाब दिया। हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे आलिम दीन जो तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं, फिर भी मैं उनका तारुफ़ कराऊँ। शेख अरशद बशीर मदनी साहब, मदीना यूनिवर्सिटी से इन्होंने आलिम व फाज़िल की डिग्री हासिल की है। इन्होंने MBA किया है अमेरिका यूनिवर्सिटी से और इस वक्त फ़िलहाल PhD कर रहे हैं स्विट्ज़रलैंड यूनिवर्सिटी से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख साहब, पिछले कई एपिसोड्स में हमने खौफ के बारे में बात की। आपने माशाल्लाह हमारी ऑडियंस के कई सवालों का जवाब दिया और काफ़ी अभी आना बाकी है और कुछ हमारे पास मौजूद हैं। एक सवाल है जिन्नों के बारे में, क्या जिन जन्नत में जाएंगे, क्या जिन जहन्नुम में जाएंगे? इस पर आप कुछ बताएं प्लीज़। जब हम सूरह जिन का मुताला करते हैं सूरा नंबर 72 में, तो उसके अंदर काफ़ी हमको डिटेल मिलते हैं। मिसाल के तौर पे जब हम वो आयत पढ़ते हैं कि वअम्मल क़ासितूना फ़कानू लिजहन्नमा हतबा, कि जो जिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नाफरमानी करेंगे, कुफ्र करेंगे, शिर्क करेंगे, तो वो जहन्नम का ईंधन बनेंगे। तो इस आयत से पता चलता है कि जिन और शयातीन ये जहन्नम में जाएंगे, लेकिन जिन में अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। जैसा कि खुद सूरह जिन के अंदर आया व अन्ना मिन्ना सालिहूना व मिन्ना दूना ज़ालिक, कि हम में सालिह लोग भी हैं, अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं। तो जो अच्छे लोग हैं वो जन्नत में जाएंगे। और जन्नत में जाने के लिए कौन सी आयत है, वो कौन सी हदीस है? तो हम कहेंगे चूँकि कुरान मजीद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबकी तरफ नबी बनाकर भेजे गए। सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 के आयत 107 के मुताबिक वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि ए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब कोई नबी और रसूल आने वाले नहीं है, और आप जिनों और इंसानों के लिए, सारे आलमों के लिए आप रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजे गए हैं। तब जिनों के लिए भी कोई नया रसूल और नया नबी आने वाला नहीं है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत इंसान के लिए भी है और जिनों के लिए भी है। सूरह ज़ारियात सूरह नंबर 51 के आयत 56 में अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने जिन्नों और इंसानों को इसलिए पैदा किया ताकि वो मेरे अकेले की इबादत करें। इसी तरीके से सूरह रहमान में 28 मरतबा अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। यहाँ पर कुमा अल्लाह सुब्हानहू व तआला की किन किन नेमतों को तुम झुटलाओगे। तो यहाँ पर कुमा, तुम दोनों से मुराद कौन है? जिन और इंसान। तो इंसान और जिन, इसका मतलब निकला कि कुरान मजीद जगह जगह उनको खिताब कर रहा है और क्या कुरान मजीद उनको डरा रहा है। तो ये कुरान मजीद बशीर भी है और नज़ीर भी है। तो इस लिहाज से जहन्नम का जिक्र आ रहा है वलक़द ज़रअना लिजहन्नम कसीरम मिनल जिन्नि वल इंसी, कि हमने बहुत सारे जो मखलूक़ात पैदा किए उनमें से जहन्नम को जाने वाले भी हैं। लहुम क़ुलूबुन ला यफ़क़हूना बिहा, डिटेल है फिर। तो अब इससे पता क्या चला? जहन्नम का जिक्र तो बहुत ही क्लियर आ गया, लेकिन जन्नत के बारे में वो जनरल आयतें जो हमको बताई गई, जैसा कि वल अस्र, कसम है ज़माने की, इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। और इसी तरह से कुरान मजीद में फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा। तो ये सारे दलाइल जो इंसानों के लिए हमको आ रहे हैं, तो कुरान मजीद मुखातब है जिनों से भी और इंसानों से भी। ये उमूमी दलाइल को ही उलमा इकराम ने कहा काफ़ी है समझने के लिए कि वो जन्नत में भी जाएंगे। पर्टिकुलर उसके लिए कोई आयत और हदीस शरीफ जन्नत के लिए तो ख़ास तौर से नहीं मिलती, लेकिन जहन्नम के लिए काफ़ी आयतें हमको मिलती है। और जनरल आयतों से हमको यही मफ़हूम आता है कि वो जन्नत जाने वाले भी हैं और जहन्नम में भी जाने वाले, उनमें दो कैटेगरी के लोग हैं। और इसी तरह लम यतमिसहुन्ना इंसुन क़ब्लहुम वला जान, ऐसे बहुत सारे दलीलों से भी उलमा इकराम ने समझाने की कोशिश की। जी, तो जैसा कि इंसानों में है जिन्स है मर्द और ज़न, क्या जिन्नों में भी ऐसा पाया जाता है? बिल्कुल। जब हम टॉयलेट में दाखिल होने से पहले जो हम दुआ पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुब्सी वल खबाइस, खुब्स शैतानों की कैटेगरी में जो मर्द हैं उनको कहा जाता है, वल खबाइस जो खबीस किस्म के हैं, शरारती किस्म के, तो ये फीमेल की कैटेगरी के लिए आता है। खबीसतुन का प्लूरल है खबाइस, खबीसुन का प्लूरल है खुब्स। तो खुब्स से मुराद मर्द शरीर शयातीन, खबाइस से मुराद खवातीन
شریر جو شیاطین کیٹیگری. ایک تو یہ دلیل ہے جو آسان ہے. قرآن مجید نازل ہونے سے پہلے کفار قریش جہاں کہیں پر بھی اپنا پڑاؤ ڈالتے تھے تو وہاں پر کیا کرتے تھے؟ وہ لوگ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نہیں کہتے تھے, وہ اعوذ برجال من الجن کہتے تھے. یعنی کہ برجال, رجال مانے انسان, مرد. ہم جنوں میں کے مردوں سے پناہ چاہتے کیونکہ ان کا یہ تصور یہ تھا کہ مرد کو زیادہ طاقت ہوتی ہے تو عورتوں سے زیادہ مرد ہم کو ستائیں گے, تو ہم جنوں کے مرد کیٹیگری سے پناہ مانگتے, ان سے پناہ مانگتے. تو اسلام نے ہم کو سکھایا کہ پناہ کس کی مانگنی چاہیے؟ قل اعوذ برب الفلق کی مانگنی چاہیے. قل اعوذ برب الناس, رب الناس کے رب الفلق کی قل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ کی پناہ میں جانا چاہیے نہ کہ جنوں کی, کیونکہ اگر جنوں سے ڈریں گے تو جن کیا کر دیں گے؟ پراؤڈ میں آگے بڑھ جائیں گے. کیوں؟ اشرف المخلوقات ہو کر یہ ہم سے ڈر رہا ہے. تصور کریے کہ ایک کمزور آدمی ہے, اچانک اس سے پہلوان ڈرنے لگے گا تو کمزور آدمی کو ویسے ہی پراؤڈ آ جائے گا, بھائی اتنا بڑا پہلوان مجھ سے ڈر رہا ہے, اس کا مطلب میرے اندر کچھ پاور ہے کیا؟ وہ خود بخود سائیکالوجسٹ کی کیا کام کرے گی؟ ریورس میں جائے گی. تو بالکل اسی طریقے سے اگر ہم انسان جنوں سے ڈرنے لگیں گے تو یہ جن ہم کو اور ڈرائیں گے. جیسے کتا ہوتا ہے, جب اس سے آپ ڈر کے بھاگتے تو آپ کے پیچھے اور بھاگتا ہے, ایک سائیکالوجی. تو ہم کو چاہیے کہ اننیسیسری خوف اپنے دلوں سے نکال دے, اشرف المخلوقات کی اہمیت کو سمجھے, قرآن مجید کی اہمیت کو سمجھے, اور کائنات میں جو بھی چیز ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کرنے والا ہے. اگر ہمیں تصورات لے کر جئیں گے تو جنوں سے ڈرنے کی نہ نوبت آئے گی, نہ جن جو ہے فخر کریں گے, نہ فخر میں آ کے وہ ہم کو ستائے. کیونکہ جنوں کو یہ معلوم ہے کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے جب کہا گیا تو اس میں جنوں کو بھی حکم دیا گیا تھا اور فرشتوں کو بھی. اچانک جب انسان ہی ڈرنے لگے گا, ہمارے ابا آدم علیہ السلام کو جنہوں نے سجدہ کیا, ہم ان سے کیوں ڈرے؟ اور اللہ نے ہم کو جب اشرف المخلوقات بنایا تو ہم کیوں ان سے ڈرے؟ یہ اگر پرٹیکولر باتیں اگر قرآن کے ریڈر کو ہی باتیں ملیں گی. دنیا کے سارے اگر آپ کتابیں پڑھیں گے تو آپ کو یہ پوائنٹ جو قرآن مجید ایک انسان کے اندر اٹھان دیتا ہے, اس کی سوچ میں, اس کی نفسیات میں, یہ فائدہ ہے قرآن مجید سے اپنے زندگیوں کو لگا لینے کا کہ آدمی کا کانفیڈنس لیول بہت ہائی ہوتا ہے, پرسنالٹی ڈیولپمنٹ بہت ہائی ہوتی ہے, نتیجے میں وہم و خرافات سے وہ دور ہو سکتا ہے. ماشاء اللہ. شیخ صاحب, پچھلے ایپیسوڈس میں آپ نے ذکر کیا تھا کہ آپ نے پورے ہندوستان میں کئی جگہوں پر بات کی ہے جنات سے, کیونکہ آپ کو بلایا گیا تھا کئی مریضوں کے علاج کے لیے. میں اپنا ایک ایکسپیرینس بیان کروں گا. ایک بار مجھے لگا تھا شاید, کیونکہ ہماری ایک اسٹوڈنٹ تھی, جب ہم نے اس سے بات کی تو آواز بدل کے بات ہوئی, تو پھر ہم نے بھی رجوع کیا تھا مولانا صاحب کی طرف, تو انہوں نے کہا تھا کہ ایسا واقعہ ہے. کوئی ایسا واقعہ بتانا چاہیں گے ہمارے ناظرین کو؟ ویسے تو واقعات بہت سارے ہیں, میں اپنے آنے والے بہت سارے ابھی جو ایپیسوڈ کا ہمارا سلسلہ چل رہا ہے میں ذکر کرتا جاؤں گا تاکہ ناظرین کو سمجھنے میں, اس ٹاپک کو سمجھنے میں مدد ملے کہ جن جو ہے کیسے چکمے دیتے ہیں, اس سے ہم کو کیسے ہوشیار رہنا چاہیے. مثال کے طور پہ ہمارے پاس معالج جو علاج کرنے والے ہیں ان میں یہ بات بڑی مشہور تھی کہ جو خودکشی کر کے مرتے ہیں تو ایسے لوگوں کے ساتھ, کیونکہ ہر انسان کے ساتھ حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایک اچھا قرین بھی, قرین مانے ساتھی, اچھا قرین بھی اللہ نے پیدا کیا, برا قرین بھی اللہ نے پیدا کیا. جو اچھا قرین ہوتا ہے فرشتوں میں سے, جو برا قرین ہے وہ شیطان میں سے. تو انسان کو ایک طرف سے شیطان جو ہے ورغلاتا ہے برائی پر, اور فرشتہ اس کو اچھائی کی طرف بلاتا ہے. تو اب لوگ کہتے ہیں اچانک ایک آدمی جب خودکشی کر لیتا ہے تو چونکہ نعوذ باللہ اس کا ٹائم نہیں آتا ہے, لوگوں کی اپنی غلط فہمی, ایسی بات نہیں ہے. ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر, اللہ کی طرف سے اگر جو موت کا ٹائم ہے اگر وہ آ جاتا ہے تو کسی بھی قیمت میں وہ دیر نہیں کیا جائے گا. یہاں تک کیا لا یستأخرون ساعہ, یعنی کہ نہ آگے کرتے ہیں نہ پیچھے کرتے ہیں, آن ٹائم. یہ الگ بات ہے سبب کوئی حادثے سے مرتا ہے, کوئی خودکشی کر کے مرتا ہے, تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ ٹائم سے پہلے موت آ گئی. یہ جملہ کہنا صحیح نہیں ہے. لیکن چونکہ لوگوں میں غلط فہمی ہے, اس کی بنیاد پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو قرین ہے وہ تو بیچارہ بھٹکتا رہے گا جب تک کہ اس کا جو اصلی موت کا ٹائم آئے گا تب جا کے وہ غائب ہوگا. تو ہم کہیں گے غیب کے معاملے میں اتنی بڑی بڑی باتیں آپ کر رہے ہیں تو کیا بیس ہے؟ کیا قرآن میں ایسی کوئی آیت ہے؟ نہیں ہے. حدیث شریف کوئی ایسی ہے کہ قرین مرتا نہیں ہے, ٹائم پہ آنے کے بعد ہی مرتا, اور جب تک قرین جو ہے بھٹکتے رہتا ہے. اس کو لوگوں نے سمجھا یہ ہمزاد ہے. یہ جو ہمزاد ہے, ہمزاد یعنی ساتھ میں رہنے والی ایک ذات, ہمزاد. قرآن مجید میں حمزات کا ورڈ آیا ہے, اس کا مطلب ہائی لیول کے وسوسوں کے معنی میں ہے. وہ حمزات ہے, وہ عربک ورڈ ہے. من حمزات, قل ربی اعوذ بک من حمزات الشیاطین. قرآن مجید میں ہم کو ملتا ہے سورہ مومنون میں اس کا ذکر. وہ حمزات ہے, زا الف تا, اور عربک ورڈ ہے ہا میم زا الف تا.
یہاں پر جو ہندوستان میں مشہور ہے فارسی کا ہے ہم ذات، ہم مانے ہم، اردو کا جو ہم ہے، ذات مانے ہماری ذات میں سے لگ کر رہنے والا، اس کو سے لے جا کر لوگ پہلے غلط فہمی میں آ جاتے ہیں۔ وہ عربک ورڈ ہے، یہ فارسی اور اردو کا ورڈ ہے، دونوں میں ہم کو کہیں سے بھی ریلیشن میں نہیں آنی چاہیے، پہلی بات۔ دوسرا ہے کہ پرانا جو غلط عقیدہ ہے کہ وقت سے پہلے مرنے کا جو کانسیپٹ ہے اس کی وجہ سے ارے پھر وہ ساتھ والا جو قرین ہے کہاں گیا، تو نتیجے وہ دو کو پوائنٹ کو ملاتے ہیں۔ اور تیسرا یہ عقیدہ کہ جب جن آ کر بہت جھوٹ بولتے ہیں، اس لیے علماء کرام نے کہا ان سے زیادہ باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ ایسی کچھ بات ہوتی ہے جس سے کہ علاج کرنے میں مدد ملتی ہے تو اس کی اجازت ہے مجبوراً، لیکن زیادہ ان سے اگر آپ باتیں کرتے ہیں تو ایسا اوپر جھوٹ بولتے ہیں، تو یہ اکثر جو جن ہے انسان کے اندر جب آ کر ان کی زبان کو استعمال کرتے ہیں بات کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں ہم فلاں جو مر گیا تھا وہ آدمی خودکشی کر کے، میں اس کا ہمزاد، تو لوگ بلیو کر لیتے کیونکہ پہلے سے عقیدہ چلا رہا ہے۔ قرآن مجید کی آیت کو انہوں نے غلط طریقے سے سمجھا، عربی کو فارسی سے جوڑ کر، نتیجے میں لوگوں میں خاص طور سے بہت سارے معالجین یہ سمجھتے ہیں وہ فلاں حمزاد آ جایا تھا، فلاں حمزاد آ جایا تھا۔ میں نے کہا یہ حمزاد کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں وہ جو خودکشی کرتے ہیں نا وہ جن ہے۔ میں نے کہا ایسا دوبارہ کیس آئے تو مجھے بتانا، ہم اس کو پکڑیں گے، اس کے جھوٹ کو پکڑیں گے انشاءاللہ۔ مجھے فون آیا کہ بھئی حمزاد آ چکا ہے، میں فوراً گیا، جا کر میں نے پوچھا کون ہے آپ؟ وہ اگر کہہ دیتا کہ میں جن ہوں، میں ایک شیطان ہوں اور میں ستانے آیا ہوں تو کافی تھا، لیکن اس نے کہا میں حمزاد۔ اچھا تم کس کے حمزاد ہو؟ تو کہا کہ نہیں یہ بچی جو ہے، اس بچی کے والد نے خودکشی کر لی تھی نا، تو اس بچی کے والد نے جو خودکشی کر لی تھی میں اس کا حمزاد ہوں۔ اور وہ ایسے ایسے واقعات بتانے لگا کہ اس وقت پر وہ بچی کہہ رہی ہے کہ یہ ایسے واقعات ہیں جن واقعات کا سب کو پتہ ہونا ضروری نہیں تھا۔ اس کا مطلب میرے ابو کے بارے میں یہ بہت چیزیں ایسی جانتا ہے جو کہ باہر والے جن کو پتہ نہیں ہو سکتا تھا، لہذا بچی بھی اس پر بھروسہ کر لی۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، آپ کے والد صاحب کون تھے؟ انہوں نے کہا کہ میرے والد صاحب وہ تھے جنہوں نے اسلام ابھی قبول نہیں کیا تھا۔ اچھا آپ؟ میں اسلام قبول کر چکی ہوں۔ اچھا ٹھیک، تب آپ کے جو حمزات ہے، یہ جو جن ہے، شیطان ہے، اس سے میں نے پوچھا کہ بھئی تم کون ہو؟ تو اس آدمی نے کہا کہ بھئی میں نے بھی اسلام قبول نہیں کیا ابھی بھی، میں بھی شیطان ہوں۔ تو تم کو کچھ قرآن مجید کچھ بھی یاد ہے؟ نہیں مجھے کچھ بھی قرآن مجید یاد نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد میں نے جو ہے جان بوجھ کر قرآن مجید پڑھتے پڑھتے کچھ غلطی کی، جان بوجھ کر، فوراً اس نے ٹوک دیا۔ بعض جن جو ہوتے ہیں وہ حافظ ہوتے ہیں، بعض جن ہوتے ہیں وہ قرآن مجید بھی یاد کر لیتے ہیں، بعض جو جن ہوتے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث یاد کرتے ہیں۔ جیسا کہ اس سے پہلے کے ایپیسوڈ میں ہم نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید پڑھ رہے تھے، کچھ جن اس کا اثر لیتے یہاں تک کہ اسلام قبول کر لیتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ بھی نہیں چلتا، اللہ تعالیٰ وحی کر کے بتاتے۔ یعنی قرآن مجید پڑھنا، اثر لینا، احادیث پڑھنا اچھے جنوں کی ایک ایکٹیویٹیز میں سے۔ تو میں نے جاننے کی کوشش کی کہ آخر اس کی حقیقت کیا ہے، تو میں نے آیت الکرسی پڑھتے پڑھتے تھوڑی سی جان بوجھ کر میں نے غلطی کی۔ اچانک اس جن نے مجھ سے کہا آپ غلط پڑھ رہے ہیں۔ تو میں نے کہا ابھی تم کہہ رہے تھے کہ میرا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ میں فلاں کا حمزاد ہوں جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، پھر آپ کو جو ہے آیت الکرسی کب یاد ہوئی؟ ایک میں نے سوال کر، جیسے میں نے سوال کیا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، کیونکہ جن جتنے شرارتی ہوتے ہیں اتنا جلدی ان کو اپنے عزت کی فکر بھی ہوتی ہے، اتنا جلدی وہ رو بھی لیتے ہیں۔ آیتیں پڑھتے ہیں تو بعض اوقات ایک انسان جو سن کر ٹس سے مس نہیں ہوتا، لیکن آیتیں پڑھتے ہی جن جو جلدی اثر لیتے ہیں اور ان پر جو انگارے گرتے ہیں تو فوراً کہتے ہیں اسٹاپ کرو، ہم کو ڈر ہو رہا۔ جن جلدی جلدی اثر بھی لیتے ہیں، جیسا کہ سورہ جن اور سورہ احقاف پڑھنے سے، سورہ بنی اسرائیل کی آیتیں پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ جن جلدی اثر لیتے ہیں انسانوں کے مقابلے میں۔ جیسے ہی میں نے اس کی ایک معنی میں چوری پکڑی گئی، اس کا جھوٹ پکڑا گیا نا، کہ تھوڑی دیر پہلے اس نے جو کہا تھا کہ مجھے اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اچانک دیکھے اس کا مطلب وہ اسلام والا تھا، قرآن مجید کا حافظ بھی تھا، لیکن اپنے آپ کو کہہ رہا تھا کہ میں حافظ نہیں ہوں، مجھے کچھ بھی یاد نہیں ہے، تو اس کا جھوٹ پورا پکڑا گیا۔ جیسے ہی میں نے اس سے کہا اے جد کیوں رو رہے؟ کہا کہ میں کئی دن سے لوگوں کو حمزات کے کانسیپٹ میں پھنسا کر کافی میں مزہ لے رہا تھا، حالانکہ میں ایک مسلمان جن ہوں اور قرآن مجید کی آیتیں بھی مجھے یاد ہے، اور مجھے فیل ہو رہا ہے کہ میں خود بھی گمراہ ہو رہا تھا اور لوگوں کو بھی غلط عقیدہ ڈال کر پھیلا رہا تھا، لیکن آپ نے بڑی ہوشیاری سے مجھے پکڑ لیا اس طریقے سے۔ تو مجھے ساتھیوں نے پوچھا کہ آپ کو اتنا کانفیڈنس کیسا تھا؟ ہم جب کہہ رہے تھے کہ یہاں پر جن خدا کر کہہ رہے ہیں کہ حمزاد موجود ہے، وہ خودکشی کرنے والوں کے جو قرین ہے نا وہ موجود ہے، تو سب سے پہلے تو میں نے کہا کہ قرآن اور صحیح حدیث میں ہمیں ہر چیز کی رہنمائی ملتی ہے۔ اگر دنیا میں ایسے کوئی روحیں ہیں جو بھٹکنے والے ہوں اور انسانوں کو ستانے والی ہوں تو یقیناً قرآن مجید اور صحیح احادیث میں ہم کو اس کی رہنمائی ملتی تھی، ذکر رہتا رہتا تھا، کیونکہ یہ کتاب ہم کو ہدایت دینے کے لیے آئی ہے، رہنمائی کرنے کے لیے آئی ہے۔
اور قرآن میں ایک ایسی آیت ہے جس کی بنیاد پر مجھے یقین ہو گیا کہ ایسا کانسیپٹ نہیں ہے. وہ کون سی آیت ہے؟ سورہ مومنون سورہ نمبر 23 کی آیت نمبر 100 میں وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ کہ مرنے کے بعد روحیں چلے جاتی ہے برزخ میں. مرنے کے بعد روحیں برزخ میں چلے جاتی ہیں اور وہی رہتی ہے قیامت قائم ہونے تک. اس سے پتہ چل رہا کہ واپس آنے کا کوئی چانس نہیں ہے. اس آیت سے مجھے یقین تھا کہ یہ جو حمزات کا چکر بتایا جا رہا ہے کہ کچھ روح دنیا میں رہ کر انسان ستاتی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. اس آیت کے یقین کی بنیاد پر میں تحقیق اور ریسرچ کرتا ہوں. وہی لا علمی کا منظر آخری تھا مسئلہ وہی آ گیا. الحمدللہ. تو جو پہلے ایپیسوڈ سے لے کر آخری ایپیسوڈ تک غور کر کے دیکھیں گے، جہاں علم مس ہو جاتا ہے، جہالت آتی ہے، شیطان لوگوں کو اپنے چنگل میں، اور خاص طور سے جو ڈرتے ہیں ان کو اور ڈراتے، یہ ان کی سائیکالوجی ہے. پھر ڈرنے کی کیفیت نکالے، سمجھنے کی، علم حاصل کرنے کی اور اللہ کے پاور اور عظمت جاننے کی عادت ڈالیں تو انشاءاللہ بہت کچھ مسئلوں میں ہم قابو پا سکیں. سبحان اللہ. شیخ صاحب بہت ہی اچھا واقعہ بیان کیا آپ نے. ہمارے ناظرین نے بھی سنا ہوگا، تک دیکھا ہوگا. اب ہم جو سوالات کا سلسلہ ہے اسے جاری رکھیں گے. جو واٹس ایپ نمبر اسکرین پہ آ رہا ہے اور ای میل آئی ڈی آ رہی ہے، آپ ان پر اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں. تو جو سوال ہمارے پاس آیا ہے وہ ایک واٹس ایپ میسیج ہے، تو میں آپ کو پلے کر کے سناتا ہوں. السلام علیکم، میرا نام معاذ افتخار ہے. میرا سوال یہ تھا کہ کیا کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کھڑکی دروازوں پہ نمک کسی نے باہر سے مارا ہو اور دروازے ٹوٹ گئے ہوں اور ایک دم سی تیز آواز آتی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے کوئی باہر سے اندر آنے کی کوشش کر رہا ہے. کیا ایسا ممکن ہے کوئی ہمارے گھر میں زبردستی گھس سکتا ہے یا آ سکتا ہے، یا جس کو ہم اپنے گھر سے روکنا چاہتے ہیں وہ بھی ہمارے گھر میں آ سکتا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیں، جب ایک انسان یا جن ستانے کے لیے اگر بیٹھ جاتا ہے، جیسے انسانوں میں بعض ہوتے ہیں پہلوان قسم کے لوگ جو انسانوں کو ستاتے، جنوں میں بھی ایک کیفیت ہوتی ہے شرارت کی. جیسے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فتاویٰ میں لکھا ہے کہ بعض اوقات ان کو دل لگی کے لیے بھی ستانا بھی اچھا لگتا ہے، کبھی ایسے بھی ستانے کے لیے آ جاتے ہیں. اس میں دو طرح کے ہوتے ہیں. جو جادوگر ہوتے ہیں، بغیر جن کے مدد کے کوئی جادوگر کامیاب ہو ہی نہیں سکتا، ویسا انہوں نے اپنا سیٹ اپ بنا لیا. تو جب بھی کوئی جادوگر کسی پر جادو کرنا چاہتا ہے تو جن کی مدد ضرور لیتا ہے. تو بعض اوقات یہ جو جن ہوتے ہیں وہ باہر رہ کر نقصان پہنچاتے ہیں اور بعض اوقات انسان کے اندر داخل ہو کر. تو جو باہر ہو کر جو نقصان پہنچانے والے جن ہوتے ہیں اس میں اس ٹائپ کے جن بہت ہوتے ہیں. مطلب جاتے جاتے انہوں نے کچھ چیزیں ڈھکل دی، خوف کا ماحول پیدا کر دیا، کچھ نہ کچھ کسی کو انہوں نے ستا دیا. جیسے کہ واقعہ آتا ہے کہ ایک صحابی جو ہے جنگ احزاب کے موقع پر ہمیشہ دن کے اوقات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگ کر اپنے گھر والی سے ملنے کے لیے جاتے، کیونکہ نئی نئی شادی ہوئی تھی. ترمذی کے اندر بھی یہ واقعہ ہے تفصیل سے. تو کہتے ایک مرتبہ صحابی اسی طرح دن میں پرمیشن مانگ کر گھر واپس گئے تو دیکھا کہ نئی نویلی دلہن ان کی گھر کے باہر چوکٹ پہ ٹھہری ہوئی ہے. غصے میں آ گئے، باہر کیوں ٹھہری ہوئی ہو، پردے کا خیال رکھنا چاہیے. کہا کہ ذرا صبر کیجئے، میں کیوں باہر آئی ہوں، اندر جا کر تو دیکھے. جب اندر جا کر انہوں نے دیکھا تو وہاں پر سانپ تھا. وہاں پر سانپ تھا، یعنی کہ وہ سمجھے کہ سانپ ہے. انہوں نے فوراً کیا کر دیا، اس کو مارنے کی کوشش کی. اصل میں وہ جن تھا. تو انہوں نے تلوار کا جب حملہ کیا تو تلوار جا کر لگی، تلوار جا کر وہاں پر لگی. اب یہاں پر تفصیلات یہ نہیں ہے کہ آخر کس نے مارا، صحابی اور وہ سانپ یعنی وہ جن دونوں ایک ساتھ مر گئے. راوی کہتے ہیں دونوں میں سے کون پہلے مرا، فریکشن آف سیکنڈ میں یہ واقعہ پیش آ گیا، آتھینٹک واقعہ. اس سے کیا پتا چلا گھروں کے اندر کوئی زبردستی بھی آ سکتا ہے، یہاں تک آ سکتا ہے کہ آپ اس کو مارنے جائیں تو اپنا ڈیفنس بھی لے سکتا ہے. ہو سکتا ہے کہ اس جن نے مارا ہوگا، ہو سکتا ہے کہ اس جن کے ساتھ جو سپورٹرز تھے انہوں نے مار دیا ہوگا. بہت سارے اس کے اندر معنی نکلتے ہیں جو الگ الگ روایتیں پڑھنے والے بتاتے ہیں کہ اس میں یہ معنی ہے. ہم اس ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے کہ کس نے مارا، وہ باقی کے روایتوں میں جائیں گے، اس کے الگ ایپیسوڈ ہم لیں گے. لیکن یہاں پر دونوں مرے ایک ساتھ. اس کا مطلب کہ اگلا بھائی نے پوچھا کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی زبردستی آئے؟ ممکن ہے، ممکن. اللہ نے طاقت دی ہے، طاقت کا کوئی مس یوز کر سکتا ہے. فرعون کو اللہ نے طاقت دی تو کیا فرعون نے مس یوز نہیں کیا؟ جتنے ڈاکو ہوتے ہیں، چور ہوتے ہیں، ان کو چڑھنے کی طاقت دی اللہ نے، گھروں میں گھسنے کی طاقت دی، لیکن وہ طاقت کا مس یوز تو کر رہے ہیں نا. تو جن بھی ایسی ہے، جیسے انسان ہے ویسے جن بھی ہے. لیکن ہم کو کیا کرنا ہے، ہم کو پریکاشنس لینا، ہم کو ہمیشہ اللہ کا ساتھ ہونا چاہیے. بالکل انشاءاللہ ان کا دامن پکڑ کے رہنا ہے ہمیشہ تو اللہ کی انشاءاللہ تعلیمات کی روشنی. اگر ہم ہمیشہ ہر ایپیسوڈ میں ہر بار یہی بات آتی ہے کہ لا علمی کی وجہ سے ہم اسلام سے دور، مذہب سے دور جاتے ہیں. جب بھی ہم اسلام سے دور جائیں گے تو اس میں ضرور شیطان کا ہاتھ ہوگا. نمازوں کی حفاظت، صحیح عقیدے کی حفاظت، نماز کے بعد کے اذکار کی حفاظت، صبح اور شام، اور آیت الکرسی پڑھنا. انشاءاللہ ہم اور بھی پوائنٹ دیں گفتگو کریں گے، گفتگو جاری رہے گی کیونکہ اس وقت اجازت نہیں دے رہا اس گفتگو کو آگے بڑھانے کے. ہم اگلے ایپیسوڈز میں بات کریں گے، گفتگو جاری رکھیں گے.
नाजरीन जो स्क्रीन पर फ़ोन नंबर आ रहा है उस पर आप मैसेज भेज सकते हैं, सवालात भेज सकते हैं, और जो ईमेल आईडी है उस पर भी आप मेल कर सकते हैं, सवालात भेज सकते हैं। हमारे आलिम जो हैं वो उनका जवाब देंगे अगले एपिसोड्स में इंशाअल्लाह। और अगले एपिसोड तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।